अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं जी इम्पैक्ट ऑफ डिवोर्स की। इस पे हमने कई दफ़ा मेरे ख्याल में गुफ्तगू की है, लेकिन आज स्पेसिफिकली रीजंस और इम्पैक्ट की बात करेंगे। माशरे में बार बार आपको मुख्तलिफ स्टडीज, ओपिनियन पीसेस, आर्टिकल्स, हेडलाइंस में पता चलता है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स में दायर होने वाले अलहदगी या तलाक के जो केसेस हैं उनकी शरह बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी मनपसंद जोड़ियां, आपकी सेलिब्रिटीज, पब्लिक फेसिंग पीपल, उनकी भी अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से आपको रोज बरोज अपडेट्स मिलती हैं कि दे आर अनएबल टू मेक इट वर्क एंड देयरफॉर आर पार्टिंग वेज। इसका भी एक इम्पैक्ट है। आई थिंक द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हेन यू आर अनएबल टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क और आप उसको छोड़ दें, ये बढ़ता चला जा रहा है। इस ही की वजह से दो और चीजें जो हो रही हैं, एक तो ना सिर्फ ये कि डिवोर्स रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ये कि मैरिज रेट्स या पीपल एक्चुअली वांटिंग अ कमिटेड रिलेशनशिप इज आल्सो गोइंग डाउन एंड इट्स अ पेंडेमिक। पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि पीपल आर नाउ स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इनटू कमिटेड रिलेशनशिप्स बिकॉज जहन में कहीं ना कहीं ये है कि जी शादियां तो चलती नहीं हैं। तो जरा इस बारे में बात करते हैं कि ये विद इन वन जनरेशन ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या अगर आप ओल्डर ब्रैकेट को देखें, पीपल हु आर probably in their 50s and 60s, many more marriages were working, but today they are not. So what went wrong? दूसरा ये कि अगर आप इसके नंबर्स को देखते हैं तो कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर शादियां जो नाकाम होती हैं वो मोहब्बत की या पसंद की शादियां होती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर, इसको भी जरा प्रूव करते हैं। आज हमारे साथ जी जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड और माहिर नफ्सियात जनाब नीलम नाज हमारे साथ हैं। थैंक यू नीलम फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर एंटरप्रेन्योर एज वेल एज अ सोशल एक्टिविस्ट। शी वर्क्स एज अ कम्युनिटी कोच एज वेल। शी इज कोच्ड मेनी कपल्स टू। हमारे साथ मौजूद हैं जुबिया मोतीवाला। थैंक यू जुबिया फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी एंड एडवोकेट ऑफ द हायर कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जनाब लियाकत अली खान गोंडल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब यहाँ मौजूद होने के लिए। नीलम, इसी बात से शुरुआत करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग है? पसंद की शादियां ज्यादा नाकाम क्यों? सिद्धार्थ, जब हम पसंद की शादी की बात करते हैं तो यानी कि एक पर्सन ने इतना एक्सरसाइज किया अपना कंट्रोल या अपनी डिसीजन मेकिंग कि उसने चूज किया मैं इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, राइट? तो जब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, तो कहीं ना कहीं जब आपके वैल्यूज अलाइन नहीं हो रहे जिसकी वजह से यू कनेक्टेड टू दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस, तो probably it's easier to take a decision to part ways as well, क्योंकि you've already talked about it, you've already understood that person। जब आपने उनसे शादी की कमिटमेंट की थी तो probably एक तो ये पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है आपका जिसकी वजह से अलहदगी आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो रही है। दूसरी चीज, जिन बेसिस पे आपका कनेक्शन उनसे फॉर्म हुआ था, क्योंकि देखें शादी जो होती है वो जाहिर है हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए होती है, राइट? और एक फैमिली बिल्ड करने के लिए होती है। जब वो इमोशनल नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं और अगर आप एक सिक्योर प्लेस से आ रहे हैं तो उस फैमिली सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना आपके लिए हो सकता है आसान हो कंपेयर टू समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम एन अरेंज्ड मैरिज। टेल मी समथिंग जुबिया, इसका तो मतलब है कि ऑल मैरिजेस आर वेरी सेल्फिश। यानी ये बात सही है कि आप एक जिंदगी के लिए ख्वाब देखते हैं, आपका एक विजन है कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हो, लेकिन इफ इट इज ऑल अबाउट मी मी मी, isn't that very selfish? और तभी मेरे ख्याल में आज की जनरेशन अगर उसको साल में, 2 साल में, 4 साल में लगता है कि उसकी अपनी नीड्स पूरी नहीं हो रही तो वो उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन क्या पलट के हमने कभी ये पूछा है कि व्हाट एम आई, जैसे हम कहते हैं ना, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू बट व्हाट हैव यू डन फॉर द कंट्री। सो इसी तरह हम रिलेशनशिप का वो लेंस तोड़ चुके हैं कि जिसमें हम ये कहें कि ठीक है अगर मुझे कुछ नहीं भी मिल रहा, व्हाट एम आई गिविंग इन दिस रिलेशनशिप? आई गेस एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से काफी ज्यादा होती हैं, स्पेशली नाउअडेज, एंड देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आई फील बहुत ही ज्यादा, मतलब लोग सिर्फ लाइक देयर इज नो एम्पैथी लो हो जाती है। प्लस यू नो हमारे कल्चर में ज्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके हस्बैंड से जो हो रही है या आपकी वाइफ से जो आपकी हो रही है वो it's a bigger circle, it's not only one person, so it becomes very difficult. For example, if a husband is unable to follow on whatever he had promised pehle,
بیکاز آف دا فیملی ایشوز یا فیملی پالیٹکس میں بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ بھائی اب نہیں ہو سکتا. What about jealousy and possessiveness؟ آپ دونوں خواتین کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی ڈیورسز میں یہ جو ایک حسد کی وجہ سے یا پھر ایک سینس آف بلونگنگ، پوزیسونیس کہ میرا ہسبینڈ ہے تو کمپلیٹلی میرا ہے، یا میری بیوی ہے تو میری بات پوری طرح سے سنیں اور باقی لوگ اس کے لیے اہم نہیں ہونے چاہیے، کیا یہ فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں؟ ضرور ہوتے ہیں. اسپیشلی یہ ایگو کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی آئی ٹولڈ یو ٹو ڈو دس اینڈ یو ہیو ٹو والی چیز. اسپیشلی وین دا پاور لائز ود دا ہسبینڈ ان آر کلچر، اسپیشلی ان آر سوسائٹی. اف ہی سیز کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی ہر ہفتے، تو آپ نہیں جا سکتی. صحیح، دیٹس اے پرابلم. سو پھر ایشوز اسی طرح نکلتے ہیں نا. ویئر از دا کمیونیکیشن؟ وائی از دس ناٹ کمیونیکیٹڈ کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو اٹس این ایکول پارٹنرشپ. اٹس ناٹ اباؤٹ who is higher and who is lower and who is stronger, who is more powerful. جب آپ پاور کی بات لے آتے ہیں تو پھر تو ایکول رہتی نہیں. اچھا، پاور میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب ہم ایکول پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں نا، بہت ساری خواتین کے ذہن میں اور ایون مردوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جی ہم بالکل ایٹ ایکول لیول ہیں، سو therefore we both need to be strong. تو ایک اسٹرینتھ دوسری اسٹرینتھ سے ٹکراتی ہے اور تصادم ایک برپا ہوتا ہے. بٹ نیلم، بفور آئی ٹیک دس کال، ڈو یو فیل، اور مجھے یہ میری آبزرویشن کہتی ہے کہ اب شادیوں میں یا کلوز تعلق میں، رشتوں میں ولنریبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایون فار اے مین اور اے وومن پہلے ہوتا تھا نا کہ اچھا پوری دنیا میرے خلاف ہے، لیکن دس ون پرسن، اس کے سامنے آئی کین بی ویک، آئی کین بی ولنریبل، میں اپنی کمیوں کا اظہار کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ اتنے انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں بھی یو وانٹ ٹو بی اسٹرانگ اینڈ ناٹ ولنریبل، ڈو یو تھنک دیٹس پلئنگ اے پارٹ؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ میرج ایک ایموشنل نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ڈیولپ ہوتی ہے، تو سب سے بڑی جو نیڈ آپ کے لائف پارٹنر سے ہوتی ہے وہ کہ آپ کو سیف فیل کرائے گا، آپ کو ولنریبل ہوتے وقت دے گونا ٹیک کیئر آف یو، ایک اسپیس دے گا جس میں آپ ولنریبل ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی، اور وہ آپ کا سورس آف کمفرٹ ہوگا. لیکن جب ریپیٹڈلی آپ ہرٹ ہوتے جاتے ہیں اس شخص سے، تو پھر کہیں نہ کہیں یو انڈرسٹینڈ کہ شاید مجھے یہاں پر سب سے زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی کانٹ سی دا ویمن ایز دا وکٹم ہیئر اونلی. لیاقت صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ خواتین جب اگریسو ہوتی ہیں، تانے دیتی ہیں، پیسو اگریسو ہوتی ہیں، تو وہ جو سیف پلیس جو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہو، وہ مردوں کے لیے بھی نہیں ہوتی. مرد کو بھی ہمیشہ تانے مل رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہاؤ مینی مین آر الاؤڈ ٹو بی ولنریبل ان دیئر میرجز آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی پسند کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ریزنز ہیں. ہاں، کہ ہم جو اس کے علاوہ لوور فیملیز ہیں، زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں، دیکھیں اپر فیملیز جو ہے نا، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، اس کے اندر تو اس کا ریشو کم ہے، لیکن اب اس کے اندر یہ ریشو بڑھ گیا ہے. اب پسند ناپسند کے اندر جو ہے نا، جب شوہر پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو جو وعدے وعید کرتے ہیں، ایک تو وعدے وعید کا پورا نہ ہونا کہ شوہر نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ملک سے باہر لے جاؤں گا، آپ کو میں ویزا لگواؤں گا، آپ کو جو ہے نا میں گھر لے کے دوں گا، آپ کی یہ ضروریات پوری کروں گا. ایک چیز جو ہے نا، جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھتے ہیں، جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اختلافات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے پسند ناپسند کا ہونا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر لڑکے نے جو ہے نا اس لڑکی کو پسند کر لیا، اس سے شادی کر لی، تو اس کی فیملی ہو سکتا ہے اس کو پسند نہیں کرتی ہو، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح لڑکی کی فیملی جو ہے ہو سکتا ہے لڑکے کو پسند نہیں کرتی ہو، تو یہ ریزنز بھی ایک آتے ہیں. پھر دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں فیملی کورٹس کے اندر، ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں 3-3 4-4 بچوں کی ماں جو ہم دیکھتے ہیں کورٹوں کے اندر، وہ انہوں نے خلا کے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے، اس کی انوالومنٹ دوسری خواتین کے ساتھ ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، مینٹیننس ہمیں نہیں دیتا ہے، گھر پہ توجہ نہیں دیتا ہے، میں اپنے بچوں کو پالوں، میں خود جو ہے نا سروائیو کر کے، خود اپنی نوکری کر کے اپنے بچوں کو بھی پالتی ہوں، ساتھ میں جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے، جو لڑکے کی فیملی ہوتی ہے اس کی مداخلت جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بہنوں کی، اس کی والدہ کی. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی پیار محبت کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کا گھر اچھا چل رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو اس کی بہنوں کی مداخلت بہت زیادہ ہوگی یا پھر اس کی والدہ کی مداخلت زیادہ ہوگی. یہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کپل کی آپسی جیلسی یا پوزیسونیس کے علاوہ جو ان سے جڑے ہوئے دوسرے رشتے ہیں، یعنی ماں پوزیسو ہو سکتی ہے، بہن پوزیسو ہو سکتی ہے، اینڈ ایک لارجر کانٹیکس میں بات دیکھیں، شوہر کی طرف سے ایسی کوئی جیلسی نہیں آتی اور نہ ہی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی جیلسی آتی ہے شوہر کے خلاف جو ہے نا. دیکھیں عورت ہے، دیکھیں محسوس تو کرتی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ کسی اور خواتین کے ساتھ اگر ان کے کوئی ریلیشن ہے یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا بات چیت کرتا ہے، محسوس تو اس کو ہوتا ہے.
لیکن وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, دیکھیں پاسٹ میں ہم دیکھتے تھے جب رشتے ہوتے تھے تو بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی تھی, بیٹوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی تھی اگر کہیں پہ کوئی خلا پیدا ہوتا تھا. آپ کو دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ مین فار ایگزامپل اف دے انجوائڈ دا ویمنس کمپنی, پہلے تو معیوب سوسائٹلی تھا نا, آپ کے پاس اتنا زیادہ موقع نہیں ہوتا تھا. اب آپ کی مکسڈ ورکنگ پلیسز ہیں, آپ کو موقع زیادہ مل جاتا ہے, آپ کا باہر کسی کے ساتھ کیفے میں بیٹھنا معیوب نہیں ہے, آپ ورک کے لیے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. سو دیٹ فیس ٹائم ہیز انکریزڈ مینی فولڈ. پھر دوسری طرف یہ کہ آئی تھنک دا انڈر لائنگ ایشو اوور ہیئر از کہ ایک کپل آپس میں جو ایموشنل تعلق ہے وہ ویکن کیسے ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خاتون بچوں میں گھریلو ذمہ داریوں میں بزی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بینڈ وتھ ہے اینڈ شی کانٹ ایکسٹینڈ ہر سیلف ایموشنلی. لائک وائز کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرد کی فطرت ہے, وہ تھوڑے عرصے بعد بور ہو جاتا ہے, دین ہی وانٹس ٹو لک فار افیکشن اینڈ ویلیڈیشن فرام آؤٹ سائڈ. تو ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میم کیا کہیں گی؟ بس یہ آپ نے بہت اچھے ٹاپک ہمیشہ میں کرتی ہوتی ہوں, لیکن آپ نے جس رشتے کی ابھی کی بات کی ہے جو چل رہی ہے, میرے خیال میں جو یہ ہے اندازہ ہے کہ یہ جو جس وقت ملتے ہیں لو جو ہوتا ہے لو, اس وقت ایک دوسرے کو کھونے کے ڈر سے ایسے سے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ نہ ہونا. صحیح. کو وہ بہت اونچائی تک لے جاتے ہیں, جلدی اس خاندان کے بارے میں آپس میں آنا جانا بھی ہو, لیکن بہت سی باتیں وہ چھپا جاتے ہیں, جھوٹ دونوں میاں بیوی لڑکی لڑکا. میم لیکن میں اگر آپ کے اس جواز کو ہی لے کر چلوں تو مجھے بتائیں کہ جب ایک شخص آپ کے نکاح میں ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ اب آپ کی ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہیں, آپ ایک دوسرے کو بلونگ کرتے ہیں, تب ایک دوسرے کو کھونے کا خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک فطری طور پہ اگر میں کہوں کہ اگر پہلے صرف کوٹنگ ہے, پہلے صرف تعلق ہے اور ایک ڈسٹینس ہے, اس وقت آپ کو اتنا ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے کہ یار یہ شخص اگر میری زندگی سے چلا گیا تو میرا کیا ہوگا. جب آپ ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں تو یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا جانا ہے تو جائے, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. آج کل یہ احساس ختم ہو گیا, وہ پہلے تھا. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, اگر میرا پی سی آر آپ کی آواز بڑھا دے پلیز. ہاں جی, وہ اگر آواز بڑھا دیں. دیکھیں ابھی صحیح آ رہی ہے. جی اب بہتر ہے, فرمائیے. میں نے کہا یہ کھونے کا ڈر اس وقت تھا, لیکن اس وقت آ کے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح فیٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ اب نئی چیز آ گئی ہے. جیسے اس وقت وہ گھر میں آرام کر لیتے تھے رات کو, لیکن یہاں بچوں کے ساتھ آرام نہیں ہے دونوں کو. وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کاموں سے, کچھ سستی سے, کچھ اس سے. اب ایسے ہوتے جب جو نہیں ہوتی لو میرج, کچھ نہیں ہوتا تو وہ یہ ضرور ڈرتی ہیں کہ شوہر چھن جائے گا, بیوی چھن جائے گی, کیونکہ ان کے لیے یہ نئی چیز ہوتی ہے لو میرج کے بعد. آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ایک اکتاہٹ کا ایک ایک طرح سے ڈلنس آ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان, ٹیکنگ دا سیم تھنگز ود یو. نیلم مجھے بتاؤ کہ از اٹ اباؤٹ کہ مرد کی فطرت ہے وانٹنگ نیونیس, یا ایموشنل کنیکشن ویکن کیسے ہوتا ہے؟ A quick comment and then we'll continue after break. See, the point is جس وقت آپ شادی کرتے ہیں اس وقت آپ کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں, and when you start a family آپ کے رولز میں چینج ہونا ہے. دیکھیں بورڈم کی جو فطرت ہے اٹس ناٹ جسٹ اے مین ریلیٹڈ تھنگ, ہر کسی کو اکتاہٹ ہوتی ہے نارمل روٹین سے, بٹ ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ اور کہاں اپنی ویلیوز کو پرائیورٹائز کرنا ہے. اگین دوسری چیز جو چینج ہو رہی ہے, چیٹنگ کا کانسیپٹ بھی بہت چینج ہو رہا ہے. ناؤ ایون ٹیکسٹنگ ود somebody else ایک پارٹنر فیل کر سکتا ہے دیٹ ہی از چیٹنگ آن می. پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئیں گے تبھی وہ چیٹنگ ہوگی. سو دیر آر لاٹ آف ویریبلس جو اب ہے چینج ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک اگر آپ کا پارٹنر آپ کے بجائے کسی اور سے ایک ایموشنل تعلق قائم کیے ہوئے ہے, اس سے آن اینڈ آف زوبیا ٹیکسٹنگ کر رہا ہے, از دیٹ چیٹنگ اور ناٹ ان یور بکس؟ It depends actually. It depends. Like, I won't mind my husband texting with a co-worker or whatever, but... Do you think your husband will mind the same about you? If I don't mind, he dare not mind as well. صحیح نہیں, لیکن آپ ان کی فطرت کو, ان کے مزاج کو جانتے ہیں نا. ایک آپ کی ایک لیول ہوتی ہے, ایک کوئی ایٹیکیٹس کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو ورکر کے ساتھ, آپ نے جیسے کہا کہ اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں, بہت پلیٹونک ہے. آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, آج میں نے برگر کھایا, برگر بہت اچھا ہے, آج تم نے یہ کپڑے پہنے تم اچھی لگ رہی ہو, یہ والی باتیں اگر آپ اپنے ہسبینڈ یا وائف کے علاوہ کسی اور سے کریں تو وہ چیٹنگ ہے یا نہیں, ہاں یا نا؟
Absolutely yes for me. Absolutely yes. Absolutely अच्छा, yes. लियाकत साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त ये है, चीटिंग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये definitely चीटिंग है भाई, उन्होंने चीटिंग हम नहीं मानते. नीड्स की आई थिंक यहाँ पे जो हमने गुफ्तगू की कि अगर आपका शौहर किसी की तारीफ करता है या आपकी बीवी किसी की तारीफ करती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है, या किसी के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच है. Women do not appreciate their husbands being friends with other women, and I'm sure कि opposite genders की, because at the heart of it underlying कहीं ना कहीं कोई attraction है. वो एक emotional attraction हो सकती है, physical attraction हो सकती है, interest की attraction हो सकती है कि दो लोगों के interest मिलते हैं, but your partner will never appreciate it. लेकिन इसकी अगर और एक नीचे वाली लेयर पे जाया जाए तो हम बात कर रहे हैं emotional constants की, यानी दो बज़ाहिर contradictory नजर आने वाली situations क्या एक नई रियलिटी को होल्ड कर सकती हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपसे लाताल्लुक हो गया, नाराज है आपसे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जहन ये नतीजे पे पहुंचता है कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता या पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता. लेकिन जो शादियां चलती हैं वहां पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी रियलिटीज को साथ लेके चला जा सकता है कि ये शख्स गुस्से का तेज हो सकता है मगर ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये खातून हो सकता है बहुत रोमांटिक ना हो, बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन मुझसे मोहब्बत करती है. सो होल्डिंग टू कॉन्ट्रडिक्टरी रियलिटीज और उसके साथ एक इमोशनल कॉन्स्टेंस बनाना. नीलम, some people do it naturally, some people need help. तो जिनको हेल्प चाहिए उनको क्या कहोगी? आई थिंक थेरेपी में हम जो काम कर रहे होते हैं वो ज्यादातर हम इन्हीं चीजों पे काम कर रहे होते हैं. सिद्रा, आपकी रियलिटी या आपके साथ जो हो रहा है वो क्या है, वो सिर्फ आपका नजरिया है, और आपका जो नजरिया है वो फैक्ट के बेसिस पर नहीं डेवलप होता, वो इमोशनल कॉन्स्टेंस के बेसिस पर डेवलप होता है. यानी कि अगर मुझे किसी ने कह दिया कि तुमने कल जो बात की थी उससे मैं अपसेट हो गया हूं, अब फॉर मी दैट विल बी ओ माई गॉड, मैं तो बात ही सही से नहीं कर सकती. फौरन से हम उसका एक मीनिंग ड्रॉ कर लेते हैं. नीलम, व्हाई आर वी एबल टू डू इट सो नेचुरली इन अदर रिलेशंस? मिसाल के तौर पे मेरी बहन मुझसे बदतमीजी करे, मैं फिर भी इस बात को डाउट नहीं करती कि वो मुझसे मोहब्बत करती है. मेरी माँ मुझे थप्पड़ मार दे, मैं फिर भी इस बात को डाउट नहीं करती कि ये इस दुनिया में सबसे मुझसे मुख्तलिफ है. देखिए, मियां बीवी में ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं और कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो कंडीशंस के बेसिस पर बने होते हैं. मैरिज इनिशियली बीइंग द वन जो कंडीशंस के बेसिस पर बना है कि इसने मुझे चूज किया है, मैंने इसको चूज किया है, एंड वी आर टाइड बाय दिस पेपर. इवेंचुअली जब आप वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इवेंचुअली लाइक जुबिया सर, आफ्टर 19 years ऑफ मैरिज कहीं ना कहीं वो आप लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह हल्फ लेते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूंगा, तुम्हें इसके साथ मेरी वफादारी है. ये लॉन्ग टाइम चलती है शादियां, वो क्या करती हैं भाई, बताएं जरा. इसके लिए तो वेरी फनी. सुबह नाश्ते की टेबल पे हल्फ लिया जा रहा है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है. एक्चुअली मोनोटनी किक्स इन एंड होता यही है कि आप इतना बिजी हो जाते हैं विद लाइफ अदर थिंग्स. बेसिकली होना ये जरूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर वुमेन स्पेशली आई वुड से, कि कोई ऐसा काम आपका भी होना चाहिए जिसके लिए आप भी बिजी हो. आपका सिर्फ सेंटर ऑफ फोकस आपका हस्बैंड नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना ये चीज ये परफेक्ट होना चाहिए मेरे साथ, मेरी एक्सपेक्टेशन. आई नो वुमेन जो दिन में 14-12 घंटे काम करती हैं, लेकिन वो 12 घंटे के बाद भी यानी इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ पर्पस इन लाइफ, बट व्हेन दे कम बैक टू द रिलेशन they're still fighting, they're still arguing. Yeah, but that is what it is. Na? You have to work together to make the relationship work. It is not only one person's job. अगर एक बंदा थका हुआ है या कोई काम कर रहा है और दूसरा अगर देख रहा है उसको काम करते हुए, तो आपका ये as a spouse, it is your duty to come up to that person and say कि भाई चलो you'll be tired, let me help you. ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं और उसके बाद हम जो हमेशा हम अटैचमेंट स्टाइल्स की बात करते हैं, एंशियसली अटैच एंड अवॉइडेंट अटैच. एंशियस अटैच बंदा गो विद द फ्लो होता है, वो अपनी कई नीड्स को टेबल नहीं करता ये सोच के कि यार ये जो है वो भी ना छिन जाए. ऑन दी अदर हैंड जो अवॉइडेंट अटैच बंदा होता है वो कहता है माई वे और द हाईवे, यानी इस तरह करेंगे, मेरे नजरिए से करेंगे वरना नहीं करेंगे. दोनों सिचुएशंस में रिश्ते में ताल्लुक में टूट फूट हो जाती है. कॉलर से बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिद्रा, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से. सर क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जी जनाब. हाँ, ये बहुत खूबसूरत सा कमेंट करना चाहता हूँ मैं इस मौजूद में. जी बिल्कुल. मियाँ बीवी जितने भी नेक हों मगर दो मुख्तलिफ लोग होते हैं. इन दोनों का जिंदगी भर साथ रहना अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है.
باقی ان دونوں کا ایک رشتے میں بندہ رہنا اکثر اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے. میاں بیوی ساری زندگی ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ رشتے آگے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں, مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور جب یہ حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر حد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لیاقت صاحب, یہ سوال اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں, اکثر لوگوں کی ہماری جو سوسائٹل سمپتھیز ہوتی ہیں وہ خاتون کے ساتھ ہوتی ہیں. ہر شادی کو دیکھ کے یہ امیجن کیا جاتا ہے کہ جی عورت نے بھرپور کوشش کی ہوگی اس تعلق کو چلانے کی. آپ کی پریکٹس میں آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا مرد واقعی کوشش نہیں کرتے یا خواتین زیادہ کوشش کرتی ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اس کو نبھانے کے سب سے پہلے تو قوت برداشت ہونی چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی جو غلطی ہیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, تب جا کے آپ کا ایک اچھا گھر بنتا ہے. اب اگر شوہر اس گھر کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی نہیں چاہتی تو وہ گھر نہیں چل سکتا. اور اگر اسی طرح جو ہے نا بیوی کوشش کرتی ہے جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر بسانے کی, لیکن شوہر نہیں بساتا, تو یہ دونوں طرف سے دیکھنا پڑتا ہے. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کوشش کرتی ہیں کہ ان کا گھر بسا رہے اور ان کا گھر نہیں ٹوٹے, لیکن مردوں کی طرف سے جو ہے نا کافی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پرابلم کریٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت مجبور ہو کے آتی ہے. اور جہاں پہ اسپیس یا گیپ بنتا ہے لیاقت صاحب, وہ کیا ہے؟ مرد فائنینشیل ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہوتے یا ایموشنل ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہوتے؟ لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو شوہر کی طرف سے بیوی کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا نہیں کرنا, پھر دوسرا اپنی بیوی بچوں پہ توجہ نہ دینا, پھر ان کا مینٹیننس جو ہے نا پے نہ کرنا, پھر گھر کو وقت نہ دینا, پھر اس کے علاوہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی پہ تشدد کرنا, ہاتھ اٹھانا جو ہے نا, جو زیادہ تر خواتین کہتی ہیں جی شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے. پھر اس پہ جو سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے, جب آپ کسی پہ کریکٹر پہ الزام لگاتے ہیں, آپ فالس ایلیگیشن لگاتے ہیں یا آپ اس پہ شک کرتے ہیں, اس چیز کو عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی. جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر الزام لگائیں گے تو پھر وہ عورت جو ہے نا, اور یہ بیسک جو ہے نا دیمک کی طرح جو ہے نا یہ چیز ہے جو سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک ثابت ہوتی ہے. عورت بھوکی رہے گی, بغیر جو ہے نا گھر کے رہ لے گی, جو ہے نا شوہر کی گالی برداشت کر لے گی, مار پیٹ برداشت کر لے گی, سسرال کے تانے برداشت کر لے گی, لیکن اس کے باوجود کوشش کرے گی گھر بسے. لیکن جب آپ اس کے اوپر الزام لگائیں گے اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گی. اس صورت کے اندر جو وہ کہے گی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ جو ہے اب نہیں رہنا ہے, یہ میری عزت کا محافظ ہے, میری جان کا محافظ ہے. اگر یہی شخص میرے اوپر جو ہے ایلیگیشن لگا رہا ہے تو مجھے اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ریزن جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے. اگر اس بات کو میں آگے لے کے چلوں, ہمارے یہاں کئی جو مرد حضرات ہیں, خاص طور پہ اگر وہ خوش شکل ہیں, اگر وہ اچھا کما رہے ہیں, وہ بڑے ایلیجیبل سمجھے جاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے ان کے پاس ایک نہیں کئی آپشنز ہوتے ہیں. لاٹ آف ویمن وانٹ ٹو بی ود دیم اینڈ دے آلسو فیل دا پرائڈ اینڈ دیر از سم تھنگ کال دا تھرل آف دا چیز, جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو فطرت ہے, تھوڑے عرصے بعد ایک تعلق سے بور ہو جاتے ہیں, وانٹ ٹو سی اف دیر somebody else out there. میرا سوال ہے, اگر آپ کو آلریڈی اتنی اٹینشن مل رہی ہے اینڈ دیر مینی پیپل ہو وانٹ ٹو بی اراؤنڈ, اور کئیوں کو آپ شاید یہ بھی قائل کر لیں گے کہ بھائی مجھے لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں چاہیے, وٹ ایور از دیر یہی ہے, ایسے لوگ سیٹل کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ایٹ ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ شادی کرنے کے بعد بھی اپنی فطرت سے نہیں بدل پا رہے. اینڈ اگین بہت سارے کیسز ہم نے تھراپی میں اس طریقے کے دیکھے ہیں, وhere wives are coming اور ان کے ہسبینڈ ان کی فزیکل نیڈز, ان کی فائنینشیل نیڈز, ان کی ایموشنل نیڈز تک پوری کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا رول ہے ایز اے فیملی, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف, یو آر اوور ہیئر, لیکن جو میری پرسنل لائف ہے اس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ایگزیکٹلی, میرا فون جو ہے آپ ایکسس نہیں کر سکتی, میں شہر سے باہر جا رہا ہوں تو وہاں پر آپ مجھے ٹچ نہیں کر سکتی. سو یو نو اگین جہاں this is becoming a norm. This is ہے and he is a good father, right? As a husband شاید وہ traditionally he is a good father, he is providing money. جو ہماری پچھلی جنریشن کے سارے پین پوائنٹس تھے کہ بھائی پیسے نہیں دے رہا, مار پیٹ ہو رہی ہے, وہ نہیں ہے. Exactly. لیکن he is not loyal. See now this goes into the category of emotional abuse, جس پہ جو ہے ہم نے ابھی تک بہت زیادہ ایز اے سوسائٹی بات نہیں کی ہے. ہم صرف کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس ایسی چیز ہو گئی ہے, gladly thank God, جس پہ ہم آواز ریز کر رہے ہیں, جہاں شک کی بات آ رہی ہے وہاں پر ہم آواز ریز کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ریلیشن شپ میں مزید نیڈز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو کانسٹنٹلی اس پریشر میں رکھا جا رہا ہے, جس طرح یو سیڈ این اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل, کبھی کبھی وہ ٹریگر ہوتا ہے سامنے والے کی وجہ سے. مجھے پتا ہے جب یہ باؤنڈری کلیئر کی گئی ہے کہ میرے 2 فونز ہیں, ایک فون از اوکے, دوسرا فون آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. نیچرلی ہو سکتا ہے اتنی چیزیں نہ ہو سکتا ہے اس کے کام سے ریلیٹڈ ہو, لیکن بیکاز اٹس بین ٹولڈ ٹو یو دیٹ یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اٹ, تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں خدشات آئیں گے. اچھا مجھے بتائیں, دس از آفن ٹیکن ایز اے ٹیسٹ آف ٹرسٹ.
ہمارے یہاں اکثر لوگ زوبیہ اس خاتون کو پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹرسٹ کے بغیر تو کوئی رشتہ نہیں چلتا, ٹرسٹ کرو کچھ نہیں ہو رہا. ہاؤ کین یو ہیو ٹرسٹ ود بلنکرز آن؟ یہ مینیپولیشن جو ہے نا عورتوں کی, یہ مجھے بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات, کیونکہ یہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کو لگتا ہے کہ بس عورت کو یہ سب کچھ برداشت کر لو, تم ایک اسٹیچو بن جاؤ. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, ایموشنل بینڈ وتھ جو ہے عورتوں کا مچ ہائر ہے دین وائڈر دین مینس, رائٹ؟ ہم زیادہ ایموشنل ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تم ایموشنل نہ ہو, تم فکر نہیں کرو, تم چپ رہو, تم سوچو نہیں, تم سوچو نہیں, تم سوچو نہیں, گھر تو ہے, یہ تو ہے, نہیں. اچھا پھر ورسٹ بات ہوتی ہے کہ وہی والی بات, پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ عورت کو بھی اور مرد کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں بدلنے والا, نہیں گزارا ہو رہا تو پھر الگ. اگر آپ یہی بات عورت کہے تو کہ میں نہیں بدل سکتی, دونوں کے کیس میں جب ایونچولی آپ کا تعلق ٹوٹتا ہے تو اکڑ تو یہی ہے نا, فلیکسیبلٹی تو یہی ہے. اینڈ اٹ کوڈ بی ویری سم تھنگ ویری اسمال, اٹ کوڈ اسٹارٹ ود ہائیجین, اٹ کوڈ بی اباؤٹ سالوینسی کہ گھر میں پیسہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, یا یہ کہنا کہ جی میں تو آئی ول کنٹینیو ہیونگ ریلیشن شپس آؤٹ سائڈ دا میرج اینڈ آئی ول ناٹ چینج. تو پھر ایسی سچویشن میں زوبیہ کیا یہ غلط ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو آنر کرتے ہوئے اپنا ایک ویلیو سٹانس لے, ایک باؤنڈری کریٹ کرے کہ بھائی آئی کانٹ ڈو دس؟ دیکھیے یہ باؤنڈری کی جو آپ نے بات کی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا اسی وقت آپ کی باؤنڈریز بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے زوبیہ, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کر کے بریک پہ جانا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, میں ظفر بات کر رہی ہوں. یہ میں نے آپ کا ٹاپک ابھی دیکھا ہے, آج تک میں نے کبھی کال نہیں کی. جی میم. لیکن میں آج مجبور ہو گئی آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لو 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 لگا ہوا ہے, لو کیا ہے؟ ہمارے پیرنٹس نے خود پسند کیے اور ہم نے چلائی سب کچھ. اور دیکھیں عورت اور مرد کو ایک لباس کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آج کل کی جو بچیاں ہیں نا وہ برانڈ کے پیچھے, میرے میاں نے یہ نہیں دلایا, میرے میاں نے وہ نہیں دلایا. دیکھو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی مجھ سے کیا توقعات رکھی ہیں یا میں نے اس سے کیا توقعات رکھی ہیں. جب تک آپ بندے کو بھی نا اچھائی اور برائی کے ساتھ آپ اس کو تسلیم کرتے ہو نا, تو بیٹا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. ہیلو جی جی آپ کی بات سن رہے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے گئی ہوں تو آپ یقین مانو گے لڑکی والوں کا یہ تھا کہ بیٹی کو فوراً الگ کر دیں, جبکہ وہ میرا بڑا بیٹا ہے. جی لیکن میں نے پھر بھی ان کو الگ کیا, سب کچھ کیا. اگر آج بھی آپ کا کہنا کہ خواتین بری ہیں تو میں کہوں گی جہاں پر خواتین مظلوم ہیں وہاں مرد بھی مظلوم ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو برداشت کرو, ایک دوسرے کو ہم اچھائی اور برائی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. میم آپ نے جو بات کی نا, آپ کے پہلے کامنٹ پہ واپس جانا چاہوں گی کہ وین پیپل آر آسکنگ کہ واٹ از لو, آئی تھنک پہلا جو جز ہے محبت کا وہ احترام ہے. اور احترام صرف اس شخص کے لیے نہیں, اس کی ذات کے لیے نہیں, بلکہ اس کے سرکمسٹانسز کے لیے بھی. آپ کے کیس میں آپ کا بیٹا ایک ایک فیملی مین تھا, اس کی ایک شادی سے پہلے بھی تو زندگی تھی نا, اس کی کچھ فرائض اپنے والدین کی طرف, اپنے گھر کی طرف بھی تھے. اگر آنے والا شریک حیات آپ کی ان رسپانسبلٹیز کو, آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں کو کا احترام نہیں کر سکتا اور آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ان میں, تو پھر میرے خیال میں وہ محبت کا یا لو کا دعوے دار بھی نہیں ہو سکتا. بٹ دیٹس جسٹ مائی اوپینین اینڈ آئی تھنک اٹس فوڈ فار تھاٹ فار بوتھ جینڈرز, مین اینڈ. تو مثال کے طور پہ گھر والوں کا آپ کو مظلوم سمجھنا از پرماننٹ, چاہے لڑکے کے گھر والے ہوں یا لڑکی کے گھر والے ہوں, ان کو لگتا ہے ساری برائیاں اگلے بندے میں تھیں. اینڈ آئی سم ٹائمز فیل, جیسے ابھی لیاقت صاحب کہہ رہے تھے, اٹ از دی انٹرفیئرنس, دا پرسپشن اینڈ دا نیریٹو آف دی ایکسٹینڈیڈ فیملی. خاص طور پہ اگر آپ کی اپنے ذہن کچا ہے یا آپ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے پاتے, تو آپ کو کیا فیل کرنا ہے آپ کے ہسبینڈ کے ایک سرٹن ریئیکشن پہ, یا آپ کی بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہونا چاہیے. کئی لوگوں کی پرسنالٹیز اتنی ویک ہوتی ہیں کہ اس کے لیے جرگا لگایا جاتا ہے, اس کے لیے اپنے دوستوں سے, بہن بھائیوں سے یا والدین سے کنسلٹ کیا جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از وین یو آر انوائٹنگ اے پارٹی انٹو یور میرج. لیاقت صاحب یہ میرے خیال میں دونوں طرف ہوتا ہے, خواتین بھی رائے لے رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی رائے لے رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں پہ آپ کی بہت انٹریکشن خواتین سے نہیں ہوئی ہے, تو بیوی کی کسی بات پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کا صلاح مشورہ بہن سے, دوستوں سے یا پھر والدین سے لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ صحیح ہے یا یہ پرابلمٹک ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے. جب آپ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو اس وقت خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اگر کوئی بیوی کی طرف سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز کرنی چاہیے, اس کو
سمجھانا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسی ہے. لیکن اگر آپ اپنی فیملیز میں لے کے جاتے ہیں تو فیملیز والے پھر 10 اور چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس کو اور اکساتے ہیں کہ آپ کی بیوی دیر سے اٹھتی ہے, گھر کا کام نہیں کرتی ہے, ہمارے ساتھ جھگڑا کرتی ہے, آپ کے خلاف بات کرتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں پھر اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں انسان کو خود فیصلہ کون ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اپنی ماں باپ کی بھی بارے میں بھی دیکھنا چاہیے, گھر کے بارے میں دیکھنا چاہیے. لیکن شادی جو انسان کی ہوتی ہے نا, پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوتی ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس کے اندر ہم نے سینکڑوں کیسز ہم نے چلائے ہیں. ہم نے 5 بچوں کی والدائیں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی مجبوری کے عالم کے اندر جو ہے نا وہ کورٹوں میں آئی اور انہوں نے خلا حاصل کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا بچوں کا فیوچر تباہ ہو گیا. ان کی میٹنگیں کورٹ کے اندر ہونی ہے, ان کی جو برتھ ڈے ہے اس کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ عید کے تہوار کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر یہ چیزیں انسان سوچ لے کہ اگر اس کو بچوں کی خاطر, وقت میرے پاس کم ہوگا, یہی سوال میں زوبیہ کی طرف لانا چاہوں گی. زوبیہ, جیسے انسان ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہمارا سب سے بڑا فلا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کو پرفیکٹ چاہتے ہیں, جی, اینڈ ان ٹرمز آف خاص طور پہ اس کے رویے پوسٹ میرج. جی, دونوں طرف سے یہ ہے. آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی پرفیکٹ بہو چاہتے ہیں, اس کو پرفیکٹ ماں چاہتے ہیں, پرفیکٹ گھر چلائے, پرفیکٹ ٹروفی وائف بھی ہو آپ کے ساتھ, باہر خوبصورت بھی رہے, وزن بھی کم ہو, خوبصورت بھی لگے, وزن بھی نہ بڑھائے, بالکل پرفیکٹ ہو, اور اسی طرح ہسبینڈ اور سے بھی غصہ کبھی نہ کرے اور سوال کبھی نہ کرے. ہاں جی ہے نا, جی, اور یہ بہت لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے, ہر 1000 خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش کا دم ہسبینڈ سے بھی ہے. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس بیسس پہ بھی ہوتی ہیں کہ گڈ لکنگ ہسبینڈ ہونا چاہیے. اسی لیے اتنی جلدی جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور ریزنز ٹو گیٹ میرڈ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, کافی مٹیریلسٹک یا پیٹی, آئی وڈ سے. مجھے بتائیں, یہ ویری کوئک کامنٹ بیکاز آخری 2 منٹ ہوں گے. نیلا, مجھے بتاؤ کہ مردوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ سینس آف اٹریکشن, ان کو معاشرہ بھی, ماں بھی جو ہوتی ہے وہ چاند سی بہو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, بٹ ناؤ وٹ آئی ایم ہیئرنگ از ویمن آر آلسو وین, دے آر لوکنگ فار اے گڈ لکنگ مین ارریسپیکٹو کہ وہ کیا کماتا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی. از دس ٹرو؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں, جو ہم چوائس آف پارٹنر ہوتا ہے تو وہ ہماری اپنی انسیکیورٹی سے آ رہا ہوتا ہے اور اپنی ڈیزائر سے آ رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ ٹریٹس اپنے پارٹنر میں مل جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جو میری اپنی انسیکیورٹی تھی وہ بیلنس ہو جائے گی, رائٹ. بٹ دا پوائنٹ از سدرا کہ ایڈجسٹمنٹ کا آپ کا جو پیریڈ ہوتا ہے دیٹس ویری ویری کروشل, اسپیشلی دا انیشیل ایئرز آف یور میرج. وہاں پہ آپ کی آگے کی ولنریبلٹی کی, آگے کے ٹرسٹ کی, آگے کی آپ کا ریلیشن شپ کون سی چیزوں کی وجہ سے کنیکٹڈ رہے گا, ہاؤ یو بوتھ گوئنگ ٹو بی آن بورڈ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ گیونگ ایچ ادر دا ٹائم اینڈ اسپیس ٹو کائنڈ آف فوکس آن دا میرج is very important. And I think it's important to feel powerful and not feel powerless, لیکن اس کے ساتھ ساتھ use your power in a wise way. اگر آپ اس کو کچھ بلڈ کرنے کے لیے اپنی پاور کو یوز کریں کہ جی میں نے کہا میرے میں اتنی لچک ہے اور میں اپنے انداز سے, اپنے انداز گفتگو سے, اپنے رویے سے کسی کو قائل کر سکتی ہوں, تو that's another thing. لیکن جہاں آپ نے اس پاور کو زور زبردستی کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی تو چیزیں صرف بگڑتی ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ نیلم, زوبیہ اینڈ لیاقت صاحب فار بینگ ہیئر. اگین لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اگر many more marriages in Pakistan are coming to an end اور ہم میں یہ flexibility ختم ہوتی جا رہی ہے, it is going to have detrimental impacts on our society. So please do some inward reflection on it. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.